अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उम्मुल यकीन की एपिसोड 22। माशाल्लाह बहुत सारी एपिसोड्स हो गई हैं और इंशाल्लाह इसी वीक में ये नावल ख़त्म हो जाएगा और आप सब की फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सब ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इस दफ़ा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दबीसा अपने लोगों को जो कोड़ी होते हैं उनको समझाती है कि हम बदबख्त नहीं हैं, हम लानती नहीं हैं और हम सब मिलकर अल्लाह ताला को पुकारेंगे और उससे शिफा तलब करेंगे और वो सब मिलकर अल्लाह ताला की इबादत का एहतमाम करते हैं। चलें जी अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन्हें ये डर नहीं था कि कोई वहां आकर इन्हें रोक देगा। कोई कोड़ियों के पास चलकर आने की जुर्रत नहीं करता था। घाटियां तो वैसे ही मनहूस की वादी के नाम से मशहूर थीं। जिन लोगों ने उन्हें शहर से निकाला था वो जितना भी ववेला करते रहे थे, शहर के अंदर तक करते रहे थे। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। दिन में वो लोग वही करते थे जो अब तक करते आए थे, लेकिन रात उनकी और उनके रब की थी। कितना वक्त गुजर गया दबीसा, हमारे लिए खुदा ने कुछ नहीं किया। वो हमें सुन भी रहा है या नहीं? एक बीमार ने पूछा था। दबीसा ने तड़प कर उसे देखा। शक? उससे अगली बात करने में वक्त लगा था। ऐसा ना करो, रब पर सवाल ना उठाओ। वो गड़बड़ा गया। कहीं लोग सच तो नहीं कह रहे? हम वाकई में, दबीसा ने गहरी सांस ली, हम उस खुदा पर ईमान लाए हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। क्या वो दिखाई देने लगेगा तो जो इस पर ईमान नहीं लाए वो ईमान ले आएंगे? हाँ, उसने फौरन कहा। नहीं, वो तब भी ईमान नहीं लाएंगे। ईमान का ताल्लुक सबूत से नहीं होता, इसका ताल्लुक यकीन से होता है। रूह उस तरफ खिंचती है जिस तरफ सच्चाई होती है। क्या हमारी रूहें हमारे रब की तरफ नहीं खिंचती? मेरा खुदा पर ईमान है, लेकिन जो वाकई में ईमान रखता है वो इसकी सिफात, इसके फैसलों, इसके वक्त, इसके मामलात पर भी यकीन रखता है। जो यकीन रखता है वो फिर भी यकीनी नहीं रखता। जो ईमान ला चुका हो, रब को एक मान चुका हो, फिर वो 2, 3, 4 को नहीं मानता। वो नहीं मानता कि उससे नहीं हो सकता। फिर वो नामुमकिनात को नहीं, मुमकिनात को सोचता है। ज़िंदगी की कड़ियाँ हर इंसान ने अपनी समझ बूझ से, अपने तरीके से खोली हैं और जो ऊपर वाले ने खोल कर दी हैं, पहले से ही हाथ में पकड़ा दी हैं, उस पर इंसान ने हमेशा शक ही किया है कि आसमान वाला चुप है, वो गाफिल है, या वो इसके लिए इतना अहम नहीं है कि वो अपने मौजज़ात के पतंगे इसके लिए ज़मीन पर रवाना करे। हर रात वाले दबीसा की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर हम तो सना करने से नहीं थकते थे। दबीसा भी नहीं थकती थी। वो कोई काम नहीं कर रही थी जो थक जाती। काम थका देते हैं, अमल नहीं थकाते। जिस्मानी मुशक्क़तें भारी पड़ी हैं, रूहानी मुश्किलें हल्का फुल्का कर देती हैं। वो अपने अमल में कामिल थी। वो हर रात खुदा को इस तरह पुकारती थी जैसे पहली बार पुकार रही हो। इसे ये अमल हर अमल से ज़्यादा आसान लगा था, पुकारना, अपनी बेबसी ज़ाहिर करके अख्तियार वाले का इंतज़ार करना। शक को इसने अपने दिल में जगह नहीं बनाने दी थी। ज़ईफ़ा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। इसकी हालत इन सब में ज़्यादा बुरी थी। वो मायूस नहीं हुई थी, लेकिन वो दुखी हो चुकी थी। पथरीली ज़मीन पर लोट पोट होती रहती थी। ज़मीन के हशरात इसके साथी थे, लेकिन फिर भी वो किसी एक के काटने पर रो देती थी। मैं देखना चाहती हूँ दबीसा, मरने से पहले, कि मेरे रब ने मुझे कैसे सुरखरू किया। वो बुड़बुड़ा रही थी। क्या हम अभी भी सुरखरू नहीं? वो इनके हाथ अपने हाथों में ले चुकी थी। वो पहले भी दर्दमंद रही थी, लेकिन अब इसका दिल इनके एक आंसू पर बिलबिला उठता था। वो इनके दिलों के ज़ख्मों पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखना चाहती थी। अपने दिल के समंदरों में इन्हें पनाह देना चाहती थी। दुनिया ने बड़ा जलील किया है दबीसा, बहुत। नई शादी हुई थी, शोहर ने छोड़ दिया, माँ नहीं बन सकी। क्या पाया ज़िंदगी में? क्या चीज़ों की गिनती ही ज़िंदगी की मंजिल है? क्या ज़िंदगी इसी वक्त बुलंद होगी जब हम हर चीज़ पा चुके होंगे? एक वो इंसान होता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है और एक वो इंसान जिसे खुदा रास्ता बना कर देता है। क्या खुदा का बनाया रास्ता गलत हो सकता है?
کیا یہ جو بیماری ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اس کا انجام برا ہو سکتا ہے؟ ہمیں موت کا انجام تصور نہیں کرنا چاہیے والدہ، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی بھی ایک زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس حیات کے لیے کیا ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے جو ہم نے نہیں بنایا؟ میں ساری عمر اس راستے پہ چلی ہوں دبیسا، میں نے اف نہیں کیا۔ تو کیا آپ کا رب بھول جانے والا ہے کہ آپ نے کیسے صبر کیا؟ کیا وہ اس برداشت پر کوئی انعام نہیں رکھتا ہوگا؟ مجھے انعام چاہیے دبیسا، ایسا انعام جو کسی انسان کے گمان میں نہ ہو۔ مجھے ایسی شفا چاہیے دبیسا کہ جیسے معجزہ ہو، ایسی شفا دبیسا کہ جو صرف میرے لیے آسمان سے بھیجی گئی ہو۔ میرا سر بلند ہو، میرا دل خوشی سے معمور ہو کہ میرے رب نے یہ میرے لیے کیا ہے، اس عورت کے لیے جس نے دنیا کے ہاتھوں پتھر کھائے اور پھر بھی اس نے شکوے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے خدا سے یہ نہیں کہا کہ وہ پتھر مارنے والوں کے ہاتھ پتھر کر دے، انہیں بھی کوڑ عطا کرے۔ جس کی برداشت آسمان ہے اس کا انعام کل جہان ہے، محبت دو جہان ہے۔ مرنے سے پہلے، لیکن مرنے سے پہلے وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ موت کا تو وہاں انتظار کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ موت آسان نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنی عرضی آسمان والے تک پہنچا دی تھی۔ جواب میں انہیں اس کی مرضی جاننی تھی، آسمان والے کی رضا۔ اس کی چاہت دیکھے بغیر کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ان کا رب انہی کا ہے، یہ دیکھے بغیر وہ آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابد کے معاملات پردے میں ہیں، جو ظاہر تھا انہیں اس پر اپنا نشان چاہیے تھا۔ کیا آپ کو بھی شک ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ رو دی۔ اتنی ذلت دیکھی ہے کہ اب خدا کی محبت دیکھنا چاہتی ہوں دبیسا۔ میں نے جان لیا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو کیا مقام دے سکتا ہے۔ اب وہ مقام دیکھنا چاہتی ہوں جو اوپر انسان کا مالک دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے۔ اس نے مجھے فراغت کے دنوں میں بنایا یا پھر چاہت سے؟ میں جان لینا چاہتی ہوں۔ دبیسا نے ہتھیلی سے ضعیفہ کے آنسو پونچھے۔ چاہت سے، صرف چاہت سے۔ یہ جواب مجھے اس سے چاہیے، اب صرف اس سے۔ پھر آج رات اس کی حمد کے بعد ہم اس کی چاہت کی دعا کریں گے۔ انسان کے حصے میں جو سب سے بڑی خوش نصیبی آئی ہے وہ اللہ کی چاہت ہے۔ فرشتہ کہہ رہا تھا، اللہ کی چاہت۔ لائم وغیرہ نے یونیورسٹی میں اس کے نام کا ٹرسٹ فنڈ قائم کر لیا تھا۔ اسکول کے بچے اسے سپورٹس ایونٹس پر بلا رہے تھے۔ وہ اسے اپنی جیب خرچ سے فنڈز دے رہے تھے۔ جو اسے $2 دینے کے لیے بھی بلا رہا تھا وہ وہاں بھی جا رہی تھی۔ جو اسے $5 دے رہا تھا وہ اسے بھی کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ ماما پاپا، فیملی فرینڈز، یونیورسٹی فیلوز، سب جتنا دے سکتے تھے دے دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی پچھلی زندگی کا ریکارڈ ایسا ہی رہا تھا کہ اس کے فنڈز ریزنگ کو سب اس کا ڈرامہ قرار دے رہے تھے۔ وہ بیمار نہیں ہے، سر کے بال صاف کروا کر بیماری کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ شہرت کے لیے لوگ گردنیں کٹوا دینے کے لیے تیار تھے، وہ تو پھر بیماری کا ڈھونگ رچا رہی تھی۔ چند مہینوں بعد وہ کہہ دے گی کہ میں نے کینسر کو ہرا دیا، میں اب کینسر فری ہوں۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اسے اس سے کہیں زیادہ برائی ضرور ملتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، روایت ہے، رواج ہے، بس یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ وہ منہ توڑ جواب دینے والوں میں سے تھی، لیکن اب اس نے خاموشی اپنا لی تھی۔ جو جتنا سچا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی خاموش بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ وضاحتوں سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ بھی وضاحتوں سے کنارہ کش ہو چکی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی زبان بھی انویسٹ کر چکی تھی۔ کلام اور بد کلامی بھی، اسے دلیلیں نہیں دینی تھی، بحث نہیں کرنی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں ہوتی تھی تو بھی ٹیم کو ہاں کہہ دیتی تھی۔ کسی تقریب، ایونٹ یا انٹرویو کے دوران اس کا سر چکرا رہا ہوتا تھا، پھر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس کا جسم گر جانے کو ہوتا تھا تو بھی اسے فنڈز دیے جا رہے تھے، وہ اٹھ کر کیسے چلی جاتی؟ کم ہمتی، کمزوری، بہانے، یہ سب بھی اس نے انویسٹ کر دیے تھے۔ اسے وقت کی چھوٹ دی جاتی تھی، لیکن وہ وقت کی پابندی کرنا مناسب سمجھتی تھی۔
تمہارے پاپا کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اتنا کام نہیں کیا جتنا اب تم کر رہی ہو۔ ماما حیران تھی، اسے فرشتے کی بات یاد آ گئی۔ تم خود بھی نہیں جانتی کہ تم کیا کچھ کر سکتی ہو، تم نے خود کو کھوجا ہی نہیں تھا۔ اب وہ خود کو تلاش رہی تھی، دکھ اور سکھ کے ساتھ، بیماری اور تندرستی میں۔ نیند کا دورانیہ مختصر ہو چکا تھا۔ وہ فارغ وقت میں کتاب کے لیے نوٹس ریکارڈ کرتی رہتی تھی۔ جہاں جاتی جو کچھ کرتی، جو احساسات اور کیفیت سے گزرتی، وہ پین کا بٹن پش کر ریکارڈ کر لیتی تھی۔ کار کی 20-15 منٹ کی ڈرائیو کے دوران، رات کو سونے سے 10 منٹ پہلے، صبح اٹھ کر 20-25 منٹ، بہت تھا اتنا وقت۔ وہی وقت جو موبائل چیٹ، پوسٹنگ، کمنٹس میں نکل جاتا تھا۔ وہ وقت جو فٹ مساج، فیس مساج، باڈی مساج، مینی پیڈیکیور میں یوز ہوتا تھا۔ ہر دور میں انسان نے جھوٹے خدا بنائے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، انہیں پوچھتا ہے، ان سے دل لگاتا ہے، ان کی ستائش کرتا ہے، ان سے طلب کرتا ہے۔ اس دور کے جھوٹے خداؤں میں سے چند کے نام: فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، کمنٹس، موبائل، فیشن، بیوٹی، دکھاوا ہے۔ انسان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس نے انہیں خدا بنا لیا ہے۔ غفلت ایسی ہی بیماری ہوتی ہے، یہ حقیقت تک پہنچنے ہی نہیں دیتی اور نقصان تک لے جاتی ہے۔ انسان جن چیزوں کو حیات سمجھتا رہتا ہے، وہ چیزیں حقیقی حیات سے حیات چھین لیتی ہیں۔ انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ بس ایک بار مرتا ہے، جبکہ ایسی سب چیزوں کے ہاتھوں وہ لاکھوں کروڑوں بار مرتا ہے۔ اپنی زندگی کے لمحوں کا گلا گھونٹ کر وہ کتنی ہی بار مرتا ہے۔ اس کے وائس نوٹس پیپر پر لکھے ہوئے اسے مل جاتے تھے، وہ انہیں ایڈٹ کر لیتی تھی۔ اس کی زندگی کی کتاب کا ایک باب تیار ہو چکا تھا۔ اس پہلے باب میں اس کی بیماری سے پہلے کی زندگی کا احوال درج تھا، 24 سال کی زندگی، اور بس ایک باب، کیونکہ اس میں اتنا کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ پوری کتاب بنتا۔ زندگی کا وہ حصہ جب وہ زندہ تو تھی لیکن ہدا درست نہیں تھی، جب اس کی روٹین صرف دکھاوا، بیوٹی، ڈریس اور پیسہ تھی۔ بھلا یہ چیزیں بھی کسی کو سانس دے سکتی ہیں؟ بھلا ان کے ساتھ بھی کسی نے کتاب الحیات لکھی ہے؟ اللہ کے ساتھ میری تجارت ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے ایک دن فرشتے سے پوچھا۔ ہاں، اور اب تمہیں سب سے خاص چیز انویسٹ کرنی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یقین، الیقین۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ کی پہچان کا سفر۔ انسان کمزور اتنا نہیں ہے جتنا شاکی ہے، وہ ہارتا جلدی نہیں ہے جتنی جلدی ہار ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اس بیماری سے لڑتے ہوئے اسے پورے 18 مہینے ہو چکے تھے، اور وہ خود بھی بھول جاتی تھی کہ وہ کبھی ہاسپٹل سے باہر بھی زندگی گزارتی رہی ہے۔ اس نے کبھی کھلا آسمان اور زمین دیکھی ہے۔ ماں رونے لگتی تھی، پاپا کا دل بند ہونے لگتا تھا، لیکن پھر اس کی حالت سنبھل جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ موت کا آنا اٹل ہے، اس کا ہونا اٹل ہے۔ اگر زندگی کی مدت بڑھائی نہ جا سکتی تو اللہ درازی عمر کی دعا کرنے کے لیے کیوں کہتا؟ اگر عمر پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہوتی تو قرآن یہ کیوں کہتا کہ اچھے اعمال انسان کی عمر میں برکت کا باعث ہیں؟ زندگی اور موت جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، وہ اس کے حکم سے ہی تبدیل بھی ہوتی ہے۔ دعاؤں کی خیر اس کے ساتھ رہی تھی، یقیناً وہ جانتی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ وہ بمشکل 7-8 مہینے زندہ رہے گی، اور وہ 18 مہینے زندہ رہ چکی تھی۔ لیکن اگر وہ ٹریٹمنٹ شروع نہ کرواتی، ہمت سے کام نہ لیتی، تو آج کہانی مختلف ہوتی۔ ہم اپنی زندگیوں کی کہانیوں کے واقعات بدل سکتے ہیں۔ انسان کے اختیارات محدود ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کوشش کبھی محدود نہیں ہوتی۔ کس نے کہا کہ بیمار ہمیشہ بیمار رہے گا؟ کون یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ انسان کے حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ پہاڑ ہوں یا صحرا، سب زیر ہو جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اس کی کتاب کے 5 باب تیار ہو چکے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں ہی شائع کروا لو، ایک بار اس کی فرینڈ کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ اداسی سے ہنس دی تھی۔ فرینڈ شرمندہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس میں اس کی فرینڈ کا نہیں، اس اعتقاد کا قصور ہے جس نے سب کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گی۔ اس کی ظاہری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کے منہ سے بھی اوہ نکل جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سہارا لے کر چلتی تھی۔ ایک اور فرینڈ نے اس کے ساتھ سیلفی لی اور اسے پوسٹ کر دیا۔
وہ کچھ ایسے وائرل ہوئی کہ چند دنوں بعد اس کی موت کی خبر یہاں وہاں پھیل گئی۔ تصویر میں اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر کوئی بھی یقین کر سکتا تھا کہ وہ مر چکی ہے، جبکہ وہ زندہ تھی۔ وہ ہنس دی، وہ رو دی۔ مر چکی ہدا نے اپنے لیے افسوس کی فون کال سنی، لوگوں کو بتایا کہ ابھی وہ زندہ ہے، ایسے یا ویسے ابھی وہ زندہ ہے۔ انہیں سمجھایا کہ فی الحال اس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہاں اگر رات کو بستر پر سونے کے لیے آنکھیں موندے اس نے محسوس کیا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو دنیا والوں کے لیے وہ شاید بس ایک خبر ہوتی ہے، چند دنوں کا افسوس، چند دنوں کی یاد، چند دنوں کی اداسی، بس۔ کتنی عجیب بات ہے، جو چلا جاتا ہے اسے پیچھے والے بھلا دیتے ہیں، جو آگے چلا جاتا ہے وہ پیچھے والوں کو بھول جاتا ہے۔ اینڈ میں سب بھول جانا ہی ہے تو پھر اتنا وویلا کس چیز کا ہے؟ جو آگے بھیج دیتا ہے دنیا میں وہ تب بھی یاد رکھتا ہے، وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے وہ تب بھی یاد رکھتا ہے خدا۔ پھر سارا وویلا کسی اور پر کیوں ہے، یہاں وہاں کا کیوں ہے؟ کانگو میں ہاسپٹل کی بلڈنگ بھی تیار ہو رہی تھی، اسے وہاں بلایا جا رہا تھا، لیکن وہ فی الحال ٹریول نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی ایسی کہانی ہے جو ہر روز کہی جاتی ہے اور مسلسل کہی جاتی ہے۔ اپنی کہانی وہ کہتی رہی اور دوسروں کی سنتی رہی، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملتی رہی، ٹرائی روم میں کپڑے ٹرائی کرتی رہی، لپسٹک کے شیڈز اور جوتوں کے سٹائل بھی دیکھتی رہی، لیکن اب وہ پرائس پڑتی تھی، اب وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہہ کر چیزیں سائڈ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اس نے اب ہی تو جانا تھا کہ یہ چیزوں کے انبار انسان کا دم گھوٹ رہا ہے، اسے ایک ایسی دوڑ میں شامل کر رہا ہے جس کے اینڈ پر وہ خالی ہاتھ رہ جانے والا ہے۔ جب انسان نے ضرورت کو سر پر سوار کیا ہے، اس سواری نے اسے خوار ہی کیا ہے، یہ بھوت اس کا سارا سکون چھین ہی رہا ہے۔ وہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھتی تھی، اسے اپنے کھانے سے زیادہ فنڈز کی فکر رہتی تھی، وہ فضول خرچی سے فلاحی خرچ کی طرف آ گئی۔ وہ روڈ ٹرپ پر لائم وغیرہ کے ساتھ گئی تھی، 2 کلاس فیلوز کی شادیاں بھی اٹینڈ کی تھی۔ اس زندگی میں اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ سورج ہر روز اپنے وقت پر نکلتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ڈھلتی ہے، رات چھا جاتی ہے، چاند ستارے، ہوا، دھوپ، پانی، درخت، جنگل، پہاڑ، پرندے، نباتات، ہر چیز اپنی ڈیوٹی دیتی رہتی ہے، کوئی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کرتا۔ یہ سب نشانیاں انسان کو یہ سبق دیتی ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ زندہ رہو۔ دیکھو، ہم اپنے کام سے، اپنے مقصد سے ایک بھی دن چھٹی نہیں لیتے، ہم ہمیشہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تم انسان ہو، تمہارے پاس سب سے خاص کام ہے کرنے کے لیے، تم وہ کرتے رہو۔ زندگی کو غم کے سہارے نہ گزارو، زندگی کو زندگی بنا کر جیو۔ کتنا رو دو گے، کتنا دکھی ہوگے، کتنا یاد کرو گے، کتنا پچھتاؤ گے، رہنے دو، آگے بڑھ جاؤ۔